बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीना और आमाना का मादा जो है वो अलिफ मीम और नून है, और ये वही मादा है जिससे कि लफ्ज़ ईमान बना है। कुरान मजीद में आमीना और आमाना के जो अफ़आल हैं ये मुख्तलिफ़ शक्लों में मुख्तलिफ़ आयात में आए हैं, और ये मुख्तलिफ़ मानी में इस्तेमाल होते हैं। इनके तकरीबन 8 मुख्तलिफ़ मानी हैं, और इन मानी का जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि जहाँ जहाँ ये फ़ेल मुख्तलिफ़ शक्लों में इस्तेमाल हुए हैं उसके सही मानी किए जा सकें। सबसे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कोई भी अरबी फ़ेल हो या वर्ब हो तो उसके मुख्तलिफ़ अबवाब होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर फ़ा ऐन लाम के मादे को देखें तो उससे जो बनने वाला जो फ़ेल है उसका जो पहला बाब है वो या फ़ाला के वज़न पे होगा, या फ़ाइला के वज़न पे होगा, या फ़ाउला के वज़न पे होगा। दूसरा बाब जो है वो फ़अला के वज़न पे होगा, तीसरा फ़अला पे, चौथा अफ़अला पे, पांचवा जो है तफ़अला पे, वगैरह वगैरह। अब जब बाब चेंज होता है तो जो मानी में होते हैं उस मादे से बनने वाले वर्ब के, वो मानी भी चेंज हो जाते हैं। चुनांचे अगर हम अलिफ मीम नून मादा देखें जिससे कि लफ्ज़ ईमान भी बना है और आमेना और आमाना भी बना है, तो इससे जो फ़ाअला के वज़न पे पहले बाब में जो माजी का सीगा बनता है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, वो आमेना भी होता है और आमुना भी होता है। और मुज़ारे में यानी मुस्तक़बिल या हाल के लिए जो फॉर्म होती है वो यामनु होती है, और इसमें फ़ाइल जो है वो आमिनुन होता है और मस्दर इसका अमनुन होता है। और इसी मादे से जब चौथा बाब आ जाता है अफ़अला के वज़न पे, तो फिर जो लफ्ज़ बनता है या वर्ब बनता है माजी के सीगे में वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, वो आमिना से बन जाता है अमाना। तो जो अमाना है इसको आम तौर पे आमाना भी लिख लेते हैं अलिफ के ऊपर मद डाल के। और इसी जो चौथे बाब है इसी का जो मज़ारे होता है यानी कि जो हाल मुस्तकबिल के लिए फ़ेल इस्तेमाल होता है उसकी फार्म हो जाती है चौथे बाब में युमिनु। और उसी से जो इसमें फ़ाइल बनता है वो होता है मुमिनुन, और जो मस्तर होता है ईमानुन। तो ये जो मुमिनुन है या ईमानुन है या आमाना है या युमिनु है, ये सारे जो हैं ये अलिफ मीम नून जो मादा है उससे जो बनने वाला फ़ेल है उसका चौथा बाब है। तो पहले बाब में आमेना और आमुना है, आमुना है, और चौथे बाब में अमना या आमना है। तो पहले से चौथे बाब में मानी में तब्दीली आती है, वो हम अभी देखेंगे। अगर हम पहले बाब को देखें जो फाला या फाइला या फाउला के वजन पे आ सकता है, अलिफ मीम नून जो मादा है उससे जो पहले बाब में एक वजन आता है वो आता है आमीना। तो आमीना का एक मानी होता है वो हालते अम्न में आ गया या वो बेखौफ हो गया, क्योंकि अम्न जो है ये खौफ की जिद है। अरबी जुबान में कुरान मजीद में भी अम्न जो है वो खौफ की जिद के तौर पे आया। तो आमीना का ये मतलब भी हो सकता है कि उसने अपने आप को बेखौफ महसूस किया। आमीना के बाद अगर हु आ जाए यानी कोई मफूल आ जाए, आमीना हु, तो इसका मानी बन जाता है उसने भरोसा किया या एतमाद किया उस पर। आमीना उसने भरोसा किया या एतमाद किया, हु उस पर। और तीसरी शक्ल ये हो सकती है कि आमिना हु के साथ एक प्रेपोजिशन हरफ जर भी आ जाए बाज़िर बी। तो आमिना का मतलब होगा उसने अमीन बनाया हु उसे, और बी किसी चीज़ पर या फलां चीज़ पर, या उसने अमानत रखवाई उसके पास फलां चीज़। तो तीसरी मिसाल में आमिना के बाद हु भी आया है यानी कि कोई मफूल आया है और साथ हरफ जर बाज़िर बी भी आया है। चौथी जो है वो एक सूरत ये हो सकती है कि आमिना के बाद हु यानी कि ऑब्जेक्ट या मफूल भी आए और उसके साथ एक हरफ जर अला आए। तो जब हरफ जर अला आता है तो इसका मानी बन जाता है उसने निगरान या मुहाफिज या गार्डियन बनाया। आमिना का मतलब बन जाता है उसने निगरान मुहाफिज या गार्डियन बनाया हु उसे, अला फलां चीज पर। और पांचवी सूरत ये हो सकती है पहले बाब की कि आमुना लफ्ज़ हो यानी कि मीम के ऊपर पेश हो। तो जब आमुना हो
میم کے اوپر پیش ہو تو پھر یہ اس کا معنی بن جاتا ہے وہ امین یا قابل بھروسہ تھا یا وہ امین یا قابل بھروسہ بنا. تو الف میم نون جو مادہ ہے اس سے جو پہلا باب ہے اس سے جو فعل ماضی بنتا ہے اس کی جو مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اس میں پہلی 4 شکلیں تو استعمال ہوئی ہیں، تو اس میں جو معنی ہیں وہ مختلف بن جاتے ہیں. ان کی تفصیل ہم بعد میں قرآنی مثالوں سے بھی دیکھیں گے. اب جب پہلے باب سے چوتھے باب میں افعلا کے وزن پہ جب یہ آمنہ پہنچ جاتا ہے تو پھر معنی میں مختلف تبدیلی آتی ہے. مثلا اگر پہلے باب میں آمنہ تھا تو اس کا مطلب تھا وہ حالت امن میں آ گیا، یعنی خود وہ حالت امن میں آ گیا یا وہ خود بے خوف ہو گیا. لیکن جب چوتھے باب میں آیا افعلا میں آمنہ تو اس کے بعد پھر ایک آبجیکٹ یا مفعول آیا ہو. تو آمنہ ہو کا مطلب ہو گیا اس نے امن دیا اسے. آمنہ اس نے امن دیا، اور آگے ہو کا مطلب ہو گیا اسے، یا اس نے خوف دور کیا اس کا. آمنہ ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ جو فعل لازم ہے متعدی میں بدل گیا یا ان ٹرانزٹیو سے ٹرانزٹیو فارم میں کنورٹ ہو گیا. تو آمنہ میں کوئی مفعول نہیں تھا، آمنہ ہو میں ایک مفعول آیا اور معنی میں تبدیلی آ گئی کہ وہ خود حالت امن میں آ گیا سے معنی چینج ہو کے بن گیا اس نے کسی دوسرے کو امن دیا. اچھا، دوسری جو صورت ہو سکتی ہے آمنہ کی، یعنی چوتھی فارم کی، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آمنہ کے بعد آ جائے حرف جر بی اور پھر کوئی آبجیکٹ آ جائے. آمنہ بہی کا مطلب ہوتا ہے اس نے قابل بھروسہ اور قابل اعتماد سمجھا ہی اسے، یا دوسرے معنی میں وہ ایمان لایا اس پر. یہ جو ایمان لانے کے لیے جو فارم استعمال ہوتی ہے وہ آمنہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پریپوزیشن یا حرف جر بازر بھی استعمال ہوتا ہے عام طور پہ، جس کا معنی ہوتا ہے ایمان لانا. تو یہ بیسیکلی آیا ہے آمونا سے. آمونا ہوتا ہے وہ امین یا قابل بھروسہ بنا خود، اور کسی دوسرے کو قابل بھروسہ جب سمجھا جائے تو پھر چوتھی فارم آتی ہے. جیسے کابورا کے وزن پہ کابورا جو ہے ایک لفظ ہے عربی زبان کا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بڑا تھا خود، اور اکبرا ہو کا مطلب ہوگا اس نے کسی دوسرے کو بڑا سمجھا. تو کسی دوسرے کو کچھ سمجھنے کے لیے یعنی ایسٹیمیٹو سینس میں یہ معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے جب پہلے باب سے چوتھے باب میں کوئی لفظ جاتا ہے، وہ والا لفظ کہ پہلے باب میں وہ فاؤلا کے وزن پہ ہو. جیسے آمونا ہے تو آمونا جو ہے وہ پہلے باب میں ہے فاؤلا کے وزن پہ، جس کا معنی ہے وہ خود قابل بھروسہ یا امین بنا. تو جب آمونا سے آمانہ بہی ہوتا ہے تو اس میں تبدیلی آتی ہے کہ اس نے قابل بھروسہ یا قابل اعتماد سمجھا کسی دوسرے کو. تو آمانہ بہی اس نے قابل بھروسہ یا قابل اعتماد سمجھا اسے کسی چیز کو، اور جس کو قابل اعتماد یا قابل بھروسہ سمجھا اس پر وہ ایمان لایا. تو جیسے آمنہ باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو یہ جو ایمان لانے کے لیے آمنہ کا لفظ آتا ہے اس کے بعد پھر حرف جر بازر بھی آتا ہے. اور یہ جو آمنہ بہی آتا ہے جب کہ آمنہ کے بعد جب پریپوزیشن یا حرف جر بھی آئے تو پھر یہ لمبے عرصے کے لیے یا یہ کانسٹنٹ ایک صفت آ جاتی ہے اس میں، یعنی پرماننس ہوتی ہے کہ آپ کسی حقیقت کے اوپر مکمل بھروسہ کر لیتے ہیں پورے کا پورا کامل طریقے سے. لیکن آمنہ کے بعد اگر لہو آ جائے یعنی لام پریپوزیشن آئے، بازر بی کی بجائے لام آئے، تو پھر اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ ایمان لانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے اس نے قابل بھروسہ سمجھا کسی کی کوئی ایک بات کو یا زیادہ باتوں کو، یا اس نے یقین کر لیا کسی ایک بات پر. تو یعنی یہ ایک ٹیمپرری فیز ہوتی ہے، آپ پوری کی پوری حقیقت یا شخصیت کے اوپر ایمان نہیں لاتے. ایمان لانے کے لیے کی سینس میں جب ورڈ استعمال ہوتا ہے آمنہ تو پھر اس کے بعد آتا ہے حرف جر بازر بھی. لیکن جب کسی کے اوپر یقین کرنے کے یا کسی کی باتوں پہ، کچھ باتوں پہ یا زیادہ تر باتوں پہ یقین کرنے کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہونا ہو تو پھر آمنہ کے بعد جو حرف جر آتا ہے وہ لام آتا ہے. آمنہ لہو اس نے یقین کر لیا اس پر. تو اب انہی چیزوں کی ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں قرآن مجید میں. اب
قرآن مجید کی ایک مثال دیکھیں، سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے 239، اس میں آیا فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم خوف میں ہو، فَرِجَالًا، تو پیدل چلتے ہوئے، اور رکبانن، یا سواری کرتے ہوئے، ایک کام ہے جو کرنا ہے، صلات۔ اور آگے ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، حالت امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو ذکر کرو اللہ کا اس طرح جیسے اس نے سکھایا تمہیں۔ تو ایک تو یہاں یہ دیکھیں کہ خفتم کے مقابلے میں امن تم آیا ہے، تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو آمنہ ہے یہ اس کا معنی ہے خوف سے دور ہو جانا اور حالت امن میں آ جانا، کیونکہ خفتم کا یہ الٹ ہے یا متضاد ہے امن تم۔ اور امن تم جو ہے یہ جو سیکنڈ پرسن پلورل کے لیے یہ امن تم آ گیا ہے، اور آمینہ جو تھا یہ تھرڈ پرسن سنگولر تھا، تو سیکنڈ پرسن پلورل کے لیے امن تم آ گیا ہے، اور فارم جو ہے یہ یا جو باب ہے یہ پہلا ہی ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں ایک مثال ہو گئی امن تم کی۔ ایک اور مثال ہے قرآن مجید میں یہی آمینہ کے جو باب ہے اس کے استعمال کی، کہ سورۃ یوسف میں آیا کہ آفا آمینو، یہ آمینو نہیں ہے، الف کے اوپر جو ہے نا وہ مد نہیں ہے بلکہ زبر ہے صرف نا، تو آفا آمینو ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، تو کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں ان اس بات سے کہ تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ان پر آ جائے چھا جانے والی آفت اللہ کے عذاب کی۔ تو آمینو کے بعد یہاں لفظ آیا ہے ان، تو یہ معنی استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ آمینو بے خوف ہونے میں، امن میں آنے میں۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے کہ الف میم نون جو مادہ ہے اس کا پہلے باب میں ایک معنی کہ حالت امن میں آ جانا۔ اب دوسرا معنی جو آمینہ کا ہے وہ ہے کسی پر بھروسہ یا اعتماد کرنا۔ اب اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، یہ ایک آیت ہے سورۃ بقرہ کی 283 آئے، تو اس میں جو ہے فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تو اگر آمینہ بھروسہ کرے بعضکم تم میں سے کوئی بعضاً کسی پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، تو چاہیے کہ وہ واپس کرے یا ادا کرے، اِئْتُمِنَ امانتہ، کہ وہ جس کو امین بنایا گیا اس کی امانت کا۔ تو یہاں آمینہ کا مطلب ہے بھروسہ کرنا، اس نے بھروسہ کیا، یا ان آمینہ اگر بھروسہ کرے، بعضکم تم میں سے کوئی، تو آمینہ کا معنی بھروسہ کرنے کے ضمن میں اس آیت میں آیا ہے، جبکہ ہم نے پہلی مثال میں دیکھا تھا کہ آمینہ کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی امن میں محسوس کرے، اپنے آپ کو امن میں محسوس کرنا، وہ اس معنی میں آیا تھا۔ تو آمینہ کا مطلب تھا کہ وہ حالت امن میں آ گیا، امن تم کا مطلب تھا کہ تم جب حالت امن میں آ جاؤ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تم جب حالت امن میں آ جاؤ۔ اسی طریقے سے اگر ہم تیسری مثال دیکھیں آمینہ کی، تو اس کا معنی بنتا ہے کسی کو کسی امانت کا امین بنانا، اور یہ معنی اس وقت بنتا ہے جب آمینہ کے بعد حرف جر بازر بھی آئے۔ تو اس کی بھی قرآن مجید میں ایک مثال ہے، یہ مثال ہے سورۃ آل عمران سے کہ ان تأمنہ بقنطار یودہ الیک، ان اگر تأمنہ تم امانت رکھو، یہ چونکہ سیکنڈ پرسن سنگولر ہے اور اس لیے یہ تامن کی صورت میں یہ ورب آیا ہوا ہے، بیسیکلی یہ آمینہ سے ہی بنا ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ جو سیگا ہے یہ تامن، یہ مضارع کا سیگا ہے، لیکن اس کا جو باب ہے وہ آمینہ کا ہی ہے۔ تو اگر تم امانت رکھو، ان تامن ہو اس کے پاس، بی کن تارن، یہاں بازر بھی ایک پریپوزیشن آ گئی ہے، تو آمینہ کے بعد سمجھ لیں کہ اس باب کے والے جو لفظ ہے اس کے بعد ایک پریپوزیشن بازر بھی آ گئی ہے، تو اس کا معنی بن گیا اگر تم امانت رکھو اس کے پاس، بے کن تارن ڈیرو مال کی، یودہ ہی الائی کا، وہ واپس کرے گا اسے تیری طرف۔ تو اس کا معنی بھروسہ کرنا یہاں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر تم بھروسہ کرو اس پر، بے کن تارن ڈیرو مال کے سلسلے میں، تو وہ واپس کرے گا اسے تیری طرف۔ تو
پچھلی مثال میں جو تھا وہ آمینہ کے بعد جو تھا حرف جر بعد نہیں آیا تھا، یہاں پہ حرف جر بعد بھی آیا ہے۔ چوتھی مثال جو ہے آمینہ کے استعمال کی قرآن مجید میں، وہ یہ ہے کہ آمینہ کے بعد حرف جر الا آئے۔ تو جب آمینہ کے بعد حرف جر الا آتا ہے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کہ حفاظت کے سلسلے میں کسی پر بھروسہ یا اعتماد کرنا، یا کسی کو کسی شے پر نگہبان یا نگران یا گارڈین بنانا، کسی چیز کو کسی کی حفاظت میں دے دینا۔ تو اس کی بھی ایک قرآن مجید میں مثال دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ یوسف میں یہ آیا ہے کہ قالا، کہا اس نے یا فرمایا، حل آمنکم علیہ، کیا میں اسے تمہاری حفاظت میں دے دوں، الا کما امنتکم علی اخیہ، الا جیسے، امنتکم، امنتو میں نے محافظ بنایا، کم تمہیں، علی اخیہ اس کے بھائی پر، من قبل اس سے پہلے۔ تو یہاں پہ جو آمینہ کا معنی ہے وہ آیا ہے محافظ بنانے کے حصے میں، اور اس کا ہنٹ جو ہے وہ آیت کے اگلے ٹکڑے میں مل رہا ہے، فاللہ خیر حافظا، اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو آمینہ کی جو ورب کی یہاں فارم امنتو آئی ہے، اس کے بعد پریپوزیشن آئی ہے الا، الا اخی ہے۔ تو جب الا آئے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کسی کو کسی کی محافظت میں دینا، یا کسی کو کسی کا گارڈین بنا دینا۔ تو یہ آمینہ کے ورب کے استعمال کی چوتھی شکل ہے۔ پانچویں شکل یہ ہے کہ آمونہ کی صورت میں یہ استعمال ہو، میم کے اوپر پیش ہو، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کہ خود کو قابل بھروسہ یا قابل اعتماد بنانا، یا خود قابل بھروسہ یا قابل اعتماد ہونا، تاکہ کسی دوسرے کو دھوکہ دہی یا خیانت کا ہم سے خوف نہ ہو۔ تو یہ جو پانچ مثالیں ہیں یہ ہیں جو الف میم نون مادے سے جو پہلا باب بنتا ہے آمینہ یا آمونہ، اس سے جو کے معنی جو بنتے ہیں ان کی یہ پانچ مثالیں ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو باب ہے چوتھا افعلا، جس کے وزن پہ ہے آمنہ الف کے اوپر مد کے ساتھ، اور اسی سے لفظ بنا ہے ایمان، اور یہ باب افعال کہلاتا ہے، افعلا افعال۔ تو اس یہ باب میں جا کے معنی میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ جو آمنہ ہے مد کے ساتھ، اصل میں یہ امنہ تھا، جیسے افعلا ہوتا ہے تو افعلا کے وزن پہ امنہ تھا۔ تو آمنہ جو ہے اس کے جو پہلے دو الف ہیں وہ آپس میں ضم ہو گئے، الف مد آ بن گیا۔ تو جیسے آمینہ کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کا امن میں ہونا یا بے خوف ہونا یا مطمئن ہونا خود، اسی طرح آمنہ کا ایک معنی ہوتا ہے کسی دوسرے کو امن دینا، اطمینان دینا یا بے خوف کرنا۔ یعنی آمینہ ہوتا ہے خود امن میں ہونا، اور آمنہ ہوتا ہے کسی دوسرے کو امن دینا یا بے خوف کرنا، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے المؤمن۔ تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے پر ایمان نہیں لاتا، تو اللہ تعالیٰ کی صفت جب المومن ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کسی پر ایمان لانے والا ہے، بلکہ یہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ امن دینے والا ہے، بے خوف کرنے والا ہے، اور وہ ایسی ہستی ہے کہ جس پر بھروسہ کر کے انسان کا خوف اور غم دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے المؤمن، تو یہ جو المؤمن کا جو لفظ ہے یہ اس میں فاعل جو ہے یہ بنا ہے آمنہ جو ہے جو چوتھا باب ہے اس سے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی دوسرے کو امن دینا۔ تو جو انسان مومن ہوتا ہے اس کی بھی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی دوسرے کو امن دینے والا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چوتھا باب ہے آمنہ الف کے اوپر مد کے ساتھ، تو اس کا پہلا معنی ہو گیا کسی دوسرے کو امن دینا۔ جو آمنہ تھا اس میں تھا خود امن میں ہونا، اور آمنہ جو ہے اس کا معنی کسی دوسرے کو امن دینا۔ اس کی مثال قرآن مجید میں ایک سورت قریش میں ہے کہ آمنہم من خوف، آمنہ اس نے امن دیا، ہم ان کو یا انہیں، من خوف خوف کی جگہ۔ تو یہ جو آمنہ ہے یہ امن دینے کے معنی میں سورت قریش میں آیا، اور اسی سے ہی لفظ بنا ہے مومن، جو کہ اس میں فاعل ہے۔ تو آمنہ فعل ہے اور ہم یہ مفعول به ہو گیا، کہ آمنہ اس نے امن دیا، کسی امن دیا، ہم انہیں، من خوف۔ تو آمنہ کے بعد ڈائریکٹ جو ہے وہ مفعول آ گیا، تو اس کا مطلب ہو گیا اس نے امن دیا، آمنہم اس نے امن دیا۔ اب دوسری جو اس
اس کا معنی ہے یہ چوتھے باب میں آمنا کا، وہ حرف جر بازر بی کے ساتھ ہے۔ تو جب آمنا کے بعد حرف جر بازر بی آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی حقیقت کو قابل بھروسہ اور قابل اعتماد سمجھنا، اور اس پر قلبی اطمینان کے بعد اس پر ایمان لے آنا۔ یہ جو ایمان لانے کے معنی میں جب استعمال ہوتا ہے آمنا، تو اس کے بعد عام طور پہ حرف جر بازر بی آتا ہے، یا بازر بی حرف جر انڈرسٹوڈ سمجھا جاتا ہے۔ جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ، تو آمنا باللہ تو بازر بی آتا ہے۔ تو یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ اس طرح سے ماننا کہ جس میں دل کی تصدیق، زبان سے اقرار اور طرز عمل سے اظہار سب شامل ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید میں اس کی مثال ہے سورۃ البقرہ کی 285 آیت میں، کلن ہر کوئی، آمنا ایمان لایا، باللہ، اب آمنا کے بعد پریپوزیشن آئی بازر بھی، اور پھر آیا اللہ پر، و ملائکتہ ہی اور اس کے ملائکہ پر، و کتب ہی اور اس کی کتابوں پر، و رسول ہی اور اس کے رسولوں پر۔ تو آمنا کے بعد ایمان لانے کے معنوں میں جب استعمال ہوگا لفظ آمنا، تو اس کے بعد پریپوزیشن ہوگی بازر بھی ہوگی یا انڈرسٹوڈ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے ایک اور اگر مثال ہم دیکھیں تو سورۃ الحدید کی ایک آیت ہے کہ والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، باللہ، یہاں بازر بھی آ گیا، پھر باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون والشہداء۔ اب یہاں پہ دو جو ہیں وہ خصوصیات بتائی گئی ایمان لانے والوں کی، کہ وہ سچا سمجھتے ہیں، صدیق کہتے ہیں جو سچا سمجھے کسی چیز کو، کسی حقیقت کی کے سچا ہونے پہ یقین رکھے، اور دوسرا اس کی شہادت دے، و شہداء۔ تو ایمان لانا کے معنوں میں جب لفظ آتا ہے آمنا بازر بی پریپوزیشن کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی صداقت پہ کو سچا مان لینا، سچا سمجھنا کسی حقیقت کو، جیسے اللہ کی ہستی کی حقیقت کو یا اس کے رسولوں کو سچا سمجھنا، اور اس کی شہادت دینا، صدیقون اور شہداء۔ تو دو خصوصیات آ گئی ایمان لانے کی۔ اور اس کے مقابلے میں جو الٹ آیا وہ یہ ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، تو کفر اور تکذیب جو ہے وہ ایمان کے الٹ میں آئے لفظ۔ تو یہ مثال تھی آمنا کے لفظ کی ایمان لانے کے معنوں میں۔ اور یہاں پہ قرآن مجید نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ایمان لانے کو، کہ اس میں جو ایمان لانے والوں کی صفت ہوتی ہے وہ صدیق اور شہید ہونے کی صفت ہوتی ہے۔ تو وہ صدیقین اور شہداء ہوتے ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں، وہ سچ کو، کسی حقیقت کو سچ سمجھتے بھی ہیں اور اس کی شہادت بھی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت آئی ہے جس میں کہا گیا قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، بی افواہہم۔ اب یہاں پہ یہ بھی اس سینس میں نہیں آیا، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے منہ سے، کہ منہ سے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، جبکہ نہیں ایمان لائے ان کے دل۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایمان لانا ہے، ایک تو صرف منہ سے کہنے والی بات ہوتی ہے، ایک دل سے ایمان لانے والی بات ہوتی ہے۔ یہ جو دل سے ماننا ہے، یہ جو آمن ہے، یہ ایمان لانے کے معنوں میں دل سے ماننے کا نام ہے کسی چیز کو۔ تو یہاں آمنا بی افواہہم میں جو بازر بھی آئی ہے، یہ اس سینس میں نہیں آئی کہ وہ اپنے منہ پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ یہاں پہ بازر بھی پر کی بجائے یہاں سے آیا ہے کہ اپنے منہ سے ایمان لاتے ہیں، یعنی منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو آمنا کے بعد جو پریپوزیشن آتی ہے بازر بھی، وہ کس سینس میں آ رہی ہے۔ اچھا، تیسرا معنی جو ہے وہ آمنا، وہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے بعد حرف جر لام آتی ہے۔ تو لام جب حرف جر آئے تو اس کے معنی بنتے ہیں کسی کی بات کا یقین کرنا یا کسی پر اعتبار کرنا۔ اب اس کی مثال بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے، جیسے کہ اگر ہم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 94 دیکھیں تو وہاں پہ آیا ہے قل لا تعتذروا، کہہ دو کہ مت عذر کرو، لن نؤمن لکم، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم یقین کریں گے، لکم تم پر۔ یہاں نؤمنو کے بعد لام زبر لا، یہ حرف جر لام آیا۔ یہاں نؤمن بکم نہیں آیا، لکم آیا۔ تو یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم تم پر ایمان لائیں گے، یہ نہیں ہے، ہم تم پر یقین کریں گے، کیونکہ وہ عذر پیش کر رہے ہیں۔ عذر کوئی بات ہے تو باتوں سے عذر پیش کیا جاتا ہے۔ تو کسی کی باتوں پہ یا کسی کے عذر پہ یا یقین نہ کرنا، اس کے لیے
جو آمنا یا اس کی جو کوئی بھی شکل ہو، یا نومنو چونکہ ہم کا سیگا ہے تو اس میں نومنا آیا ہے، تو وہ معنی پھر بن جاتے ہیں یقین کرنے کے، جب اس کے بعد حرف جر لام آئے۔ تو آمنا کے بعد جب حرف جر با زیر بی آئے تو ایمان لانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جب حرف جر لام آئے تو یقین کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہی ایک آیت ہے جہاں کہا گیا ہے قالو، انہوں نے کہا یا ابانا، ابا جان، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، ابا جان ہم دوڑ کر مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، آپ نہیں یقین کرنے والے ہم پر۔ اب یہاں بھی بمؤمن لنا آیا ہے، بینا نہیں آیا کہ آپ ہم پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ نہیں اس کا معنی کہ یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے ابا جان، تو یہاں آیا مومن لنا۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، چاہے ہم سچے ہی ہوں، تو کسی کی سچائی پہ یقین کرنا یا نہ کرنا، اس سلسلے میں یہاں پہ آمنا آیا ہے، حرف جر لام اس کے بعد آیا ہے جو کہ یقین کرنے کے معنی میں ہے۔ تو کسی کی بات پہ اوپر یقین کرنا یا نہ کرنا، اس کے لیے آمنا یا اس سے بننے والے جو الفاظ ہیں اس کے بعد حرف جر لام آتا ہے۔ سورۃ توبہ کی اگر آیت نمبر 61 میں دیکھیں تو ایک ہی آیت میں ایک جگہ یؤمنو کے بعد بازر بی پریپوزیشن آئی ہے اور دوسری جگہ یؤمنو کے بعد لام زیر لی پریپوزیشن آئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یؤمنو باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، یہ نہیں کہ مومنین پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مومنین کا جہاں ذکر ہے وہاں ہے یؤمنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین پر وہ یقین رکھتے ہیں یا یقین کرتے ہیں، اور یؤمنُ باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایک ہی آیت میں ایک دفعہ یومنو کے بعد بازر بھی پریپوزیشن آئی اور دوسری جگہ یومنو کے بعد لام زیر لی پریپوزیشن آئی، اور دونوں جگہ مطلب چینج ہو گیا۔ اللہ کے لیے جب یومنو کا لفظ آیا تو ایمان لانے کے معنوں میں آیا اور پریپوزیشن بازر بھی آئی، اور جب مومنین کے لیے یومنو کا لفظ آیا تو پھر لام زیر لی پریپوزیشن آئی اور معنی بن گیا مومنین کی باتوں پر یقین کرنا۔ تو اگر ہم سمرائز کریں تو جو پہلی فارم ہے یا پہلا باب ہے الف میم نون سے جو فعل بنتا ہے، اس کا جو پہلا باب ہے آمنہ، تو اس کے 5 مختلف معنی ہیں۔ آمنہ کا مطلب ہوتا ہے وہ حالت امن میں آ گیا خود، یا وہ بے خوف ہو گیا خود، یا اس نے اپنے آپ کو بے خوف محسوس کیا۔ اور آمنہ ہو تو اس کا مطلب ہے اس نے بھروسہ یا اعتماد کیا اس پر، اس پر۔ اور آمنہ ہو کے بعد پریپوزیشن بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا اس نے امین بنایا اسے فلاں چیز پر، یا اس نے امانت رکھوائی اس کے پاس فلاں چیز۔ اور آمنہ ہو کے بعد الا پریپوزیشن آئے تو اس کا مطلب ہو جائے گا اس نے نگران، محافظ یا گارڈین بنایا اسے فلاں چیز پر۔ اور آمنا میم کے اوپر پیش کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ امین یا قابل بھروسہ تھا، یا وہ خود امین یا قابل بھروسہ بنا۔ اور اگر ہم چوتھا باب دیکھیں افعلا، جس سے آمنا بنا ہے، جو آمنا بعد میں بن جاتا ہے الف کے اوپر مد کے ساتھ، تو آمنا ہو کا معنی ہوتا ہے اس نے امن دیا اسے، یا اس نے خوف دور کیا اس کا۔ اسی سے مومن اللہ تعالیٰ کی المومن صفت ہے، دوسروں کو امن دینے والا۔ اور آمنا کے بعد اگر پریپوزیشن حرف جر بازر بھی آئے تو پھر اس کا ہوتا ہے ایمان لانا۔ تو آمنا بہی، وہ ایمان لایا اس پر، یا اس نے قابل بھروسہ اور قابل اعتماد سمجھا اسے ہمیشہ کے لیے یا پرماننٹلی، اور دل سے، اور اس کی تصدیق بھی کی اور اس کی شہادت بھی دی۔ اور آمنا لہو، آمنا کے بعد جب پریپوزیشن لام آئے اس میں ہوتا ہے کسی کی باتوں پہ یقین کر لینا، اس کی باتوں کو قابل اعتبار سمجھنا، کسی کا اعتبار کر لینا۔ تو یہ 8 مختلف معنی آمنا اور آمنا کے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔